अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर लाइव सेशंस। ये लाइव सेशंस आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में आपके लिए हेल्प आउट होते हैं, यानी कि आपको कभी आपके कैरियर में हेल्प करते हैं, कभी आपकी जो ज़िंदगी में आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनके लिए मददगार साबित होते हैं, और समटाइम हम सोशल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं। और अली अब्बास साहब के साथ हम हर जुमे को शाम 4 बजे आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं, मसाइल का हल अली अब्बास के साथ, जिसमें हम आपके लिए डिफरेंट जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं। आज भी हम एक ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम किरदार अदा करता है, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, या हम कहीं भी बात करें उसका बहुत ज़्यादा रोल है, अहम रोल है। तो आइए हम अली अब्बास साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह महम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, जी, आपकी तरफ क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ कि अली अब्बास साहब जो हैं वो राइटर हैं, ट्रेनर हैं, ट्रैवलर हैं। इसके अलावा इनका इल्म तसव्वुफ़ के साथ भी लगाव है। तो ये हमारे जितने भी मसाइल का हल है, जितना भी आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो इल्म तसव्वुफ़ की रोशनी में बताते हैं। आपको तस्बीहात भी बताते हैं। वो तस्बीहात आपने कम से कम 300 मरतबा पढ़नी होती हैं, उससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। तो सर, हम बात टॉपिक की तरफ बाद में जाएंगे। पहले हम बात करेंगे कि आज की अच्छी बात क्या है, जिस तरह हम हर प्रोग्राम का आगाज किसी अच्छी बात के साथ करते हैं। तो आज की देखें, कौन सी अच्छी बात महम है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि क्योंकि मैं खुद टूरिज़्म का बड़ा शौकीन हूँ, बल्कि ये जुनूनी हूँ। और टूरिज़्म जो है वो पाकिस्तान में खोल दी गई है। इससे जो बहुत सारे जो रोज़गार लोगों का वहाँ पे वाबस्ता है, उनको रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। लोग अपने घरों में बैठे हुए भी उकता चुके हैं, पिछले 6 माह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि रेस्टोरेंट्स भी खुलने वाले हैं। ये 10 तारीख से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, और सिनेमा भी जो है वो भी खुलने वाले हैं, 1-2 दिन में ही वो भी खुल जाएंगे। इसके अलावा ख़ास तौर पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी 15 सितंबर से हुकूमत ने उसको खोलने का ऐलान कर दिया है। देखिए, सिनेमा भी मेरा इंटरेस्ट है, और एजुकेशन भी मेरा इंटरेस्ट है, और टूरिज़्म भी मेरा इंटरेस्ट है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो खुलने वाली हैं इंशाल्लाह। और खाने का डेफ़िनेटली, जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, लोगों की जो मुलाकातें हैं वो बड़ी मुतासिर हुई हैं इस वजह से, क्योंकि लोगों को मिलने की जगह नहीं थी। खाना एक बहाना होता है, लेकिन इसके साथ साथ आप गपशप भी लगाते हैं, उस पूरे माहौल को एंजॉय करते हैं। और वैसे ख़ास तौर पे जो लाहौर की जो कौम है वो वैसे भी बड़ी फूडी है। और एक अच्छी बात यह है कि इस वक्त खान साहब लाहौर आए हुए हैं, इमरान खान साहब, और एक न्यू सिटी का वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं जो कि शादरे के पास है। वो जोन होगा जैसे इंडस्ट्रियल जोन होगा और रेजिडेंशियल जोन होगा। तो ये 3-4 जो है ना वो अच्छी खबरें जो है ना मैंने आपको दे दी हैं। जी सर, सर थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी खबरें हैं, और इस दौर में हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे पास अच्छी न्यूज़ और हम अपने आप को खुश रख सकें। तो सर, आज आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है कि क़ुव्वत बर्दाश्त को कैसे बढ़ाया जाए। तो सर, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त कम क्यों हो गई है, कि हम लोगों के क्या रीज़न्स हैं कि हम लोग किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई हमें काम कह दिया जाता है तो हम लोग उस पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि ये काम मुझे ही क्यों कह दिया गया है, किसी और को कहना चाहिए था। या हम अगर अपना पार्ट प्ले कर लेते हैं, तो अगर किसी और का काम करना पड़ जाए तो उस पे भी हमारी जो बर्दाश्त है वो खत्म हो जाती है कि मुझे ये काम क्यों कह दिया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये हमारी कुव्वत बर्दाश्त कम क्यों हो गई है? देखिए, इंसान का वक्त 3 जगह पे गुजरता है, या तो उसके घर पे, या ऑफिस में, या स्कूल में, या वो रास्ते में गुजरता है। तो आपको गौर करती है, जब रास्ते में भी आपको, जब इशारे पे आप कहीं खड़े हों तो पीछे से लोग हॉर्न देते रहते हैं, हालांकि बिल्कुल। वो इशारा जब खुलेगा तभी हम आगे जाएंगे। ये एक मिजाज की जल्दी है, एक मिजाज में तलखी है। उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह उसकी हमारा फूड है। हमारे फूड में जो मसाले जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो खून है वो गर्म हो जाता है, और हमारे दिमाग तक जो है वो गर्म सर्कुलेशन वो खून की पहुंचाता है। दूसरी बात है हमारा मौसम। गर्म मौसम में आप देखिए, लोगों के मिजाज जो हैं वो सख्त होते हैं, और लोगों के बिल्कुल। मिजाजों में तलखी, लोगों के मिजाजों में गुस्सा वो ज़्यादा होता है। और तीसरी बात कि हमारा जो जो एजुकेशन सिस्टम है
وہ ہمیں ٹالرنس نہیں سکھاتا, وہ معاف کرنا نہیں سکھاتا. جب آپ معاف کرتے رہیں گے لوگوں کو تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور دوسروں کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. جو آپ نے بات کی کہ ہم جب ایکسٹرا کوئی کام ہمیں کہنے کو کوئی دے دے, بلکہ ایکسٹرا تو کیا, ہمیں اپنا ہی جو ڈیوٹی کا کام ہے اگر ہمیں وہ بھی باس دے دے تو ہمیں غصہ آتا ہے. اسی طرح اگر ساس بہو کو تھوڑا زیادہ کام کرنے کے لیے دے دے تو وہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے کام کروائیں, میرے سے کیوں کروا رہی ہیں, یا دوسری بہو کو کہیں, اس کو کام کرنے کے لیے کہیں. تو وہ ہمارا ایک مزاج ایسا ہے کہ ہم زیادہ کام کرنے کو پسند نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ریلیکس گزاریں ٹائم, اور بالکل اپنا وقت میں بہت زیادہ اپنے آپ کو تنگی نہ لے کے آئیں. کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی جو انرجی لگتی ہے, آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, تو اس کام سے ڈیفینیٹلی جو ہے لوگ اپنا جان چھڑاتے ہیں. یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مزاج میں گرمی زیادہ ہے, غصہ زیادہ آتا ہے اور برداشت کم ہوتا ہے. اور ایک بڑی اہم بات ہے, جب انسان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی لوگ ٹھیک نہیں ہیں, اس میں بھی جا کے پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ مزاج رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے کانسیپٹس بھی ٹھیک ہوں, ہو سکتا ہے میرے بھی ٹھیک ہوں, تب آپ میں جو تلخی ہے وہ کم آپ میں آتی ہے. بالکل سر, ایسا ہی ہے. جتنی ہماری آڈینس ہے میں ان سب سے گزارش کروں گی کہ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ, اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے قوت برداشت کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ اپنے کوشچن کمنٹس میں لیو کر سکتے ہیں. کائنڈلی آپ لوگ اپنا نام کمپلیٹ اور اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی ساتھ لازمی بتائیے گا, اور مسئلہ بھی لازمی بتائیے گا. یہ نہ ہو خالی ڈیٹ آف برتھ ہو اور آپ کا نام آ جائے اور پرابلم نہ آئے. تو کائنڈلی آپ یہ تینوں چیزیں مائنڈ میں رکھیے گا کہ آپ نے اپنا پرابلم بھی بتانا ہے, اپنا نام بھی بتانا ہے اور ڈیٹ آف برتھ بھی بتانی ہے. تو سر ہم فردر بات کرتے ہیں اب اپنے ٹاپک کے بارے میں. ہم نے ابھی بات کی کہ یہ ہمیں آتا کس وجہ سے. اب ہم اس کو اگر بات کریں کہ ہم اس کو ختم کس طرح سے کر سکتے ہیں, یا اپنی قوت برداشت کو بڑھا کس طرح سے سکتے ہیں کہ ہم زیادہ چیزوں کو مینیج کر سکیں اور آبزرو کر سکیں. ایک تو پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ انسان کی باڈی میں زیادہ مقدار پانی کی ہوتی ہے. انسان کی باڈی میں آپ پانی کا مقدار استعمال زیادہ کریں. دوسری بات, سوئیں کم اور کھائیں کم. جب آپ زیادہ کھاتے ہیں اور زیادہ سوتے ہیں تب آپ میں انزائٹی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور تیسری بات, آپ اپنا تعلق کسی ایسی شخصیات کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو خوش مزاج ہیں, جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں, تو الٹیمیٹلی پھر آپ ان جیسا بننا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل سر. سر ابھی ہمارے پاس ایک کمنٹ آیا تھا, آپ کے لیے خاص سلام آیا ہے بلال خان کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ علی عباس کو اسپیشل سلام کریں میری طرف سے, تو ان کے سلام کا آپ دبئی سے جواب جی دیجیے گا. بلال صاحب, بہت شکریہ آپ کا. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میری بلال صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی, اور میں خود بھی دبئی میں, میری بڑی یادیں وابستہ ہیں. میں دبئی میں پیدا بھی ہوا ہوں, راشدیہ میں رہتا تھا. بلال صاحب جانتے ہوں گے, الحبتور گروپ میں کام کرتا تھا وہاں پہ. تو دبئی سے خاص طور پہ میرے ساتھ بڑی ایموشنل یادیں وابستہ ہیں میری. جی سر. سر ہمارے پاس شفقت بھٹی ہے, ان کا کوشچن آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سعودی عرب میں ہوں, مجھے کام کی بھی بہت مشکل ہے, اور میں نے اپنے کفائل پہ گیس کیا ہے, اس کا بھی کچھ نہیں بن رہا. میں بہت مشکل میں ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے 16 فروری 1991, اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دے دیں. جی شفقت بھٹی صاحب, یہ سعودی عرب میں ماہم ان کو کفیل کرنے پڑتے ہیں. جو لوگ وہاں پہ جی بزنس کرتے ہیں تو وہ خاصے تنگ کرتے ہیں ویزاز میں, بزنس میں, سائنس کرنے میں. تو یہ بھی اسی مشکل میں مبتلا ہے. میں سمجھ گیا ہوں ان کا مسئلہ. جی شفقت جی بھٹی صاحب, آپ یا سلام یا مومن یا اللہ, یا حی یا قیوم, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اور 2 سے 3 لوگوں کے گھر میں اگر آپ 1 مہینے کا راشن پہنچا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت جلدی سنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. شہباز خان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. السلام کہہ رہے ہیں آپ کو, اور میں میرے دماغ کا نام اظہار ہے, 2 یا 3 میرے بچے ہیں. شجرین شک کر رہی ہے. میرے ڈیٹ آف برتھ ان کی 19 اپریل 1998. سر مجھے ان کے کوشچن کی کوئی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ جی سکی. میں اگر سمجھ گیا ہوں. جی وعلیکم السلام شہباز صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت برکت دے. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ, یا حی یا قیوم, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھنی شروع کریں. انشاءاللہ 10 دن کے اندر اندر آپ کو جو واضح صورت ہے وہ آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گی. اور جس کنفیوژن اور جس
آپ پرابلم کی شکار ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی، خود بخود آ جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ عشرت شفیق ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم سر، مجھے ہر وقت پچھتاوا رہتا ہے پر ٹینشن ہوتی ہے۔ جی عشرت میرے بچے، آپ کو پچھتاوا تو رہے گا، کیونکہ آپ سینسٹیو طبیعت کی مالک ہیں اور آپ لوگوں کو معاف بھی نہیں کرتی اور ضدی بھی آپ بہت ہیں۔ آپ جب تک ماضی کے ساتھ جان اپنی نہیں چھڑائیں گی آپ اپنے حال کو انجوائے نہیں کر سکتی، اور فیوچر کا بھی آپ کو غم رہتا ہے، اس سے بھی آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ میرے بچے یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور جو وقت گزر گیا ہے عشرت وہ واپس نہیں آتا، یہ جو ہم اس لمحے میں موجود ہیں یہی انسان کا اصل لمحہ ہوتا ہے، جس کو لمحہ موجود کہتے ہیں۔ اس پہ بہت سارے اسکالرز نے، بہت سارے انٹلیکچوئلز نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ آپ لمحہ موجود جو ہے وہی انسان کا اصل لمحہ ہوتا ہے، اور کیونکہ جو لمحہ گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، اور جو آنے والا وقت ہے اس کو کوئی دنیا میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ جی، جتنی آڈینس نے ہمیں ابھی جوائن کیا اور میں ان سب کو بتاتی چلوں کہ علی عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ رائٹر ہیں، ٹریولر ہیں، ٹرینر ہیں، اور اس کے علاوہ علم تصوف سے بھی ان کا بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس مسئلے کا حل، تو کائنڈلی اپنا جو بھی پرابلم ہے اسے کمنٹس میں لیو کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے پرابلم کا جو ہے وہ سولوشن علی عباس صاحب سے لینے کی پوری کوشش کریں گے۔ علی عباس رضوی ہیں سر، آپ کے ہی ہم نام آگے ہیں تقریباً، اور کہہ رہے ہیں کہ علی عباس ان کا نام ہے، سید علی عباس، اور 16 جنوری ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ جی شاہ صاحب، غصہ تو آپ کو آئے گا، اتنا جلالی نام رکھا ہوا ہے آپ کے پیرنٹس نے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ۔ سعدیہ نور ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ محمد ذیشان اسلم، جن کا وہ نام بتا رہی ہیں، اور اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے 1 نومبر 1992 ہے۔ جاب کا مسئلہ ہے، کوئی کام نہیں بن رہا ان کا۔ جی اسلم جنجوا صاحب ویسے تو بڑے محنتی ہیں اور سنسیئر ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ڈیولپمنٹ بھی آئے اور ان کو ترقی کرنے کا بھی بڑا شوق ہے۔ ان کو آپ میرے بچے سعدیہ نور ان کو بتائیے، اسلم جنجوا صاحب کو، یا سلام یا مومن یا اللہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ۔ علیشبہ محمود ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ سر میں لاہور سے ہوں، مجھے جاب کی ضرورت ہے، تو وہ کب اور کیسے ہوگی، کائنڈلی بتا دیں۔ اور انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے 5 جنوری 1998۔ جی علیشبہ بچے، آپ کو مجھے اگر آپ تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیں کہ آپ کیا کرتی ہیں اور آپ کس طرح کی جاب کرنا چاہتی ہیں، تو میں ابھی آپ کو کہیں نہ کہیں ریفر کر سکتا ہوں۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جاب لینے سے پہلے میں نے ایک 5 منٹ کا میرا کلپ پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ، اگر آپ علی عباس جاب سرچ کے نام سے اگر آپ اس کو سرچ کر لیں تو میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے کہ جاب لینے سے پہلے آپ کون کون سے 7 ایسے سٹیپس ہیں جو آپ اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ کی جاب کی ملنے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ جتنی آڈینس ہمارے ساتھ ہے اور علی عباس صاحب جتنی تسبیحات بتا رہے ہیں، میں آپ سب کو بتاتی چلوں تو کم از کم آپ نے 300 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے، اور 300 مرتبہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شکیل احمد ہے، پوچھیں کہ سر مجھے آفس میں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے 18 نومبر 1989۔ جی شکیل، کیونکہ آپ ایگوئسٹک ہیں، آپ کو کوئی بات کہہ دے یا کوئی آپ کو کوئی ٹونٹ کر دے، اور آپ کو کسی قسم کی بھی آپ کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو آپ کو اس بات کا بڑا غصہ آتا ہے، جبکہ ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، چیزیں پاس آؤٹ کرتی ہیں، آپ چیزوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ چیزوں کو لے کے پکڑ لیتے ہیں، لوگوں کی بات آپ کو بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے، لوگوں کو آپ بہت برا مانتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ غور کریں، آپ کی لوگوں کے ساتھ ناراضگیاں بھی بہت ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ ناراض ہیں آپ ان کو اپنے دل سے معاف کر دیں، اور جو آپ سے اگر کوئی ناراض ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں، اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ جس وقت آپ اپنی زندگی میں انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے تو آپ کے مسائل
آہستہ آہستہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ مشکل کام ضرور لگے گا آپ کو، لیکن اگر آپ کر لیں گے تو آپ کی آنے والی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے گی. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. سر زوجہ فیصل ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، کہہ رہے ہیں کہ انزائٹی میں بریتھنگ ایشو ہو جاتا ہے، اس کے لیے پلیز کچھ بتائیں. جی میرے بچے، زوجہ آپ میڈیٹیشن کیا کیجئے روزانہ 10 منٹ کے لیے. آپ آلتی پالتی مار کے آنکھیں بند کر کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور آپ نے منہ سے سانس نہیں لینا، آپ نے سارا سانس جو ہے وہ اپنے ناک سے لینا ہے. آپ نے 10 منٹ کے لیے یہ منیمم شروع کرنا ہے ڈیلی کی بنیاد پہ، اور پھر اس کو آپ بڑھاتے جائیے گا. 12 کر لیجئے گا، پھر 15 کر لیں، پھر 18 کر لیں، پھر 20 کر لیں. اس طرح آہستہ آہستہ بڑھائیں گی تو آپ کر پائیں گی. یکدم اگر آپ بڑھائیں گی تو آپ کو تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوگی. تو جب آپ کا 1 گھنٹے کا جب آ جائے گا، جب آپ کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ 1 گھنٹے آپ آرام سے میڈیٹیٹ کر سکتی ہیں، تب جا کے آپ کی انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی. آپ یا ذل جلال والاکرام یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. سعدیہ نور ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 6 جولائی 1994، اور کہہ رہی ہیں کہ ایجوکیشن اور جاب کا بتا دیں، اور غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے انہیں. جی سعدیہ، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اور کوشش کریں کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کو کیا پسند ہے جاب میں، آپ کی چوائس کیا ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ کون سا ہے. یہ آپ پہلے جج کریں اور اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ جاب اپلائی کریں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اس کے حوالے سے بہت سارے لیکچرز جو ہیں سیلف ڈسکوری پہ، قاسم علی شاہ صاحب کے، بلال قطب صاحب کے، فائز حسن سیال صاحب کے، میکس بابری صاحب کے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ وہ سن لیں تو آپ کو اپنا انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا. آپ کیونکہ سعدیہ اس وقت نا کنفیوژن کا شکار ہیں، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سی جاب کروں اور زندگی میں کون سی فیلڈ کو چوز کروں. تو جب آپ یہ لیکچرز آپ سنیں گی تو آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو غصے کی آپ نے بات کی، جب یہ آپ تسبیحات پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. عظیم شاہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم سر، مجھے گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. جی عظیم شاہ صاحب، آپ یا ذل جلال والاکرام یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اور 10 منٹ کے لیے روزانہ آپ نے بغیر ہاتھ میں موبائل پکڑے چھت پہ جا کے چاند کی طرف دیکھنا ہے. بس 10 منٹ کے لیے آپ یہ 2 عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. فیضان نسیم ہے، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. السلام، میرا نام محمد فیضان ہے اور ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 15 نومبر 1986، اور کہہ رہے ہیں کہ بیفور 5 منتھ سے ان کے میرا میڈل صحیح کام نہیں کر رہا. میدا میدا، اوکے، میدا صحیح کام نہیں کر رہا. کوئی کبھی موشن ہو رہے ہیں، کبھی کمزوری ہے، تو کبھی پیسے بہت آ رہے ہیں. تھوڑا چلتا ہوں تو سانس بہت پھولتا ہے، کمزوری، تھکاوٹ، چڑچڑاپن اور کمر میں بھی درد رہنے لگی ہے. جی فیضان میرے بچے، آپ کو چاہیے کہ آپ ایک بہترین جو فزیشین ہے اس کو دکھائیں، اور سب سے پہلے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. یہ آپ کو جسمانی پرابلم ہے، اور جو میدے کا خاص طور پہ مسئلہ ہے وہ ٹینشن اور سٹریس کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. آپ نے زندگی میں کوئی نہ کوئی سٹریس ضرور لیا ہوا ہے اس وقت، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آپ کو کریٹ ہو رہی ہیں. آپ فیضان یا ذل جلال والاکرام یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. جام عبد الحکیم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں دبئی میں ہوں، میرا کچھ طبیعت اچانک کبھی کبھی درد ہو جاتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 جنوری 1992. دی جام صاحب، آپ یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. انشاءاللہ. تنویر حسین صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر حال میں خوش رہنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا.
جی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور خوشیاں دے، لیکن تنویر حسین صاحب ایک بات میں بتا دوں آپ کو، انسان ہر حال میں خوش رہ نہیں سکتا، کیونکہ جب تک انسان کو غم نہ آئے تو خوشی کا بھی اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر اس کو خوشی کیا ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا میں نا پیئرز آئے ہوئے ہیں دنیا میں، جیسے لڑکا لڑکی کا پیئر ہے، سورج ہے اور روشنی اور اندھیرا ہے، یہ بھی ایک پیئر ہے، اسی طرح آسمان ہے اور زمین ہے، یہ بھی ایک پیئر ہے۔ تو خوشی کا جو پیئر ہے وہ غم ہے۔ تو جب آپ کو غم آئے تب جا کے آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر 24 گھنٹے آپ کی خوشی رہے تو آپ کو خوشی کا احساس نہیں ہوتا، پھر وہ خوشی آپ کی انزائٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ تنویر صاحب جب آپ کو غم بھی آئے تو آپ یہ سمجھا کریں کہ یہ بھی اس خوشی کا احساس دلانے کے لیے مجھے یہ غم آیا ہے۔ جی، جتنی آڈینس نے ہمیں ابھی جوائن کیا میں ان سب کو بتاتی چلوں کہ ہم بات کر رہے ہیں علی عباس صاحب کے ساتھ، جو کہ رائٹر ہیں، ٹرینر ہیں، ٹریولر ہیں۔ تو آپ کا اگر کوئی بھی پرابلم ہے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ قوت برداشت کو کس طرح سے بڑھایا جائے، یا آپ کو کوئی پرابلم ہے اور وہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی آپ کمنٹس میں اپنے کویشچن لیو کیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے کویشچنس کو انٹرٹین کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سر شفقت علی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا انسان کو اپنا پاسٹ یاد رکھنا چاہیے؟ ضرور یاد رکھ لیں، کیونکہ انسان کو پاس یاد رہتا ہی ہے، لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ انسان کے ساتھ جو برے واقعات ہوئے ہیں، جو اس کے ساتھ کچھ نیگیٹو کام ہوئے ہیں، اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں۔ وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ اس میں اللہ کی رضا شامل تھی یا نہیں شامل تھی اس کے بارے میں بھی نہ سوچیں، اس کو کوشش کریں کہ اس سے سیکھیں اور آگے نکل جائیں۔ جی سر سلطان صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام دے رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں غصہ کرتا ہوں تو ہاتھ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ توڑ دیتا ہوں، پھر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 مارچ 2002۔ جی سلطان صاحب، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ محمد ابو بکر ہے، ان کا نام ہے محمد ابو بکر، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 4 جون 2003۔ غصے کو کیسے برداشت کریں، فیوچر کے بارے میں ٹینشن کو کیسے دور کریں؟ دیکھیں بچے، جب آپ برداشت کرتے ہیں نا کسی چیز کو، تو اس برداشت کا جو عمل ہے، جو اس برداشت کے جو ایموشنز ہیں وہ آپ کے اندر رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ صبر کریں گے تو آپ صبر میں یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی رضا میں بھی راضی ہو گیا ہوں، یہ ہوتا ہے صبر۔ برداشت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ برداشت کرتے ہیں، لیکن اس برداشت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو غصہ ہے، اس کی انزائٹی، اس کا جو بدلہ ہے، وہ آپ کے دل و دماغ میں رہ جاتا ہے۔ تو برداشت سے بہتر ہے آپ صبر کریں، اور جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیا کیجئے کہ اس میں خدا کی کوئی رضا ہوگی اور میں خدا کی رضا میں راضی ہوں، تو آپ کو اطمینان آ جائے گا۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ سر زوجہ فیصل ہے، ان کا پہلے بھی ہمارے پاس کمنٹ آیا تھا، وہ اپنا نام بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میرا نام سمیہ فیصل ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ 6 اگست 1989 ہے، اور کہہ رہی ہے کہ انزائٹی ہوتی ہے، ٹینشن رہتی ہے کہ طبیعت نہ خراب ہو جائے، پھر اسی وجہ سے انزائٹی ہوتی ہے اور بریزنگ ایشو ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ بتائیں۔ جی میں نے سائمہ بچے آپ کو بتایا ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں جس طرح سے آپ کو بات سمجھائی ہے، اور جو تسبیحات آپ کو بتائی ہیں وہ پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ کیسر خان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم سر، مجھے نیند نہیں آتی، وسوسے آتے ہیں زیادہ، ایک ہی بات بار بار سوچتا رہتا ہوں۔ اچھا کیسر، یہ وسوسے جو ہیں یہ آپ کو نہیں آتے، یہ تقریباً دنیا کے تمام لوگوں کو ہی آتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ وسوسوں کو پکڑ لیں یا وسوسوں کو اپنے دماغ سے گزار لیں، یہ اختیار انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو وسوسہ آیا، آپ کوشش کیا کیجئے کہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں مصروف کر لیں، کتاب پڑھ لیا کریں، یا کوئی پازیٹیو لیکچر سن لیا کریں، یا کوئی پازیٹیو ڈاکومنٹری یا مووی دیکھ لیا کریں۔ تو جتنا آپ اپنے مائنڈ کو انگیج رکھیں گے اتنے ہی وسوسے آپ میں کم آئیں گے۔ کیسر، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جی سر، فضا وقار ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم سر، میں نے 6 سائیکلز لیے ہیں لیکن کنسیو نہیں کیا، پلیز کچھ بتا دیں۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 21 جون 1995۔ اچھا فضا بچے، سب سے پہلے آپ دونوں اپنا ٹیسٹ کروائیں، اور جو ٹیسٹ میں رپورٹ آئے تو پھر آپ اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ویسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے اس کا بھی عمل جو ہے وہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بھی اپنا جو بچہ ہے اس کی پریگننسی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر لیجئے۔ آپ یا ذل جلال والاکرام یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جی سر، وسیم طارق ہیں اور اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا رہے ہیں 22 اپریل 1992، اور اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی وسیم صاحب، آپ کو بہت زیادہ فیم کا شوق ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس بھی محفل میں ہوں آپ محفل کی جان ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھتے، آپ کی فیلنگز کو، آپ کے احساسات کو، اس کی وجہ سے آپ زیادہ وقت انزائٹی کا شکار رہتے ہیں، اور لوگوں کی باتوں سے آپ بہت زیادہ اثر لے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ غمگین بھی رہتے ہیں۔ آپ وسیم صاحب یا ولی یا والی یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ سر محمد شاہد ہے، کہہ رہے ہیں کہ سر آپ نے لاسٹ ٹائم مجھے کہا تھا پرفارمنس جج کرنا باس کا کام ہے، آئی کمپلیٹلی ڈو ایگری ود یو، بٹ اگر آپ کو باس کنٹینیولی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ فائنینشلی سپورٹ نہیں ملتی، دین وٹ ٹو ڈو؟ جاب چینج کر لینی چاہیے یا سیم کنٹینیو کرنی چاہیے؟ اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 9 نومبر 1992۔ جی شاہد صاحب، سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ کی وہیں پہ آپ کی جاب انکریز ہو جائے، آپ کی سیلری۔ اگر وہ انکریز آپ کی سیلری نہیں کر رہے تو آپ کو پارٹ ٹائم جاب کرنی چاہیے، اور پارٹ ٹائم جاب سے بھی آپ کو کچھ انکم ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ویسے آپ کے لیے نہیں، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جاب ہونی چاہیے، جاب کرتے ہوئے بھی، کیونکہ انسان کو بہت زیادہ انزائٹی اور سٹریس آ جاتا ہے جب آپ کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں اور ہمارا آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، ہماری آپ کے ساتھ کوئی بھی دلی فیلنگز نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ غصہ نہیں ہیں، لیکن اب کسی نہ کسی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا کوئی نہ کوئی وہ بہانہ بنا کے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یو آر ٹرمینیٹڈ فرام ٹوڈے، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ عزت اپنی بچانے کے لیے ریزائن کر دیں، تاکہ آپ جب کسی کو باہر بتائیں کہ آپ نے یہ کمپنی کیوں چھوڑی، تو آپ جب یہ کہیں گے کہ میں نے ریزائن کیا ہے تو آپ کی کوئی عزت برقرار رہ جائے گی۔ تو اس وقت انسان کو بڑا تکلیف اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے 10 سال 12 سال کسی آرگنائزیشن میں کام کیا ہو اور آپ کو اسی طرح 1 منٹ میں نکال دیا گیا ہو۔ تو جاب کرتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ایک جاب ضرور ہونی چاہیے، مختلف جگہوں پہ آپ انٹرویو بھی دیں، اور ویسے بھی دنیا میں جو زیادہ سیلریز جو انکریز ہیں وہ جاب روٹیشن سے آتی ہے، کیونکہ آپ کہیں 50,000 میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ وہاں پہ آپ کی طرح 5,000 پر اینم کے حساب سے ہی بڑھتی ہے، زیادہ نہیں بڑھتی۔ لیکن اگر آپ کہیں اچھی جگہ پہ جاب کریں تو آپ کی طرح میں 20,000 یا 25,000 کا جمپ بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ کو ایک تو جاب روٹیشن کرنی چاہیے۔ دوسری بات، آپ کی جب تک سکلز، آپ کی نیو سکلز آپ کی زندگی میں جب تک ایڈ نہیں ہوتی، جیسے اگر آپ کو انگلش کمیونیکیشن سکل آپ کی ویک ہے تو آپ اس کو امپروو کر لیں، اگر آپ کی ریٹن انگلش کمیونیکیشن ویک ہے تو اس کو بھی امپروو کر لیں، اگر آپ کی پریزنٹیشن سکلز ویک ہے وہ بھی آپ امپروو کر لیں، آپ کا کانفیڈنس ہے۔ تو یہ 4-5 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آرگنائزیشنز کو چاہیے ہوتی ہیں امپلائی میں۔ جب آپ اپنی سکلز امپروو کریں گے تب جا کے آپ کو نئی جاب پہ پوزیشن مل سکتی ہے، نہیں تو آپ ساری زندگی اسی لیول پہ رہتے ہیں۔ جی سر محمد حسن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے انزائٹی کی پرابلم ہے۔ جی محمد حسن صاحب، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں، اور سونے سے پہلے یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو آپ میں انشاءاللہ انزائٹی ختم ہو جائے گی۔ جی سر، علیشبہ محمود، ان کا پہلے بھی ہمارے پاس کمنٹ آیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ذرا لیبوریٹ کر دیں کہ آپ کی اسٹڈیز کس سے ریلیٹڈ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اکاؤنٹس اینڈ فائنانس سے ریلیٹڈ جاب چاہیے، اور انہوں نے اپنا بی کام آنرز کمپلیٹ کیا 2019 میں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو جو میں نے تسبیحات بتائی ہیں وہ آپ پڑھتی رہیں۔ ویسے آج کل اکاؤنٹس اور فائنانس کی جابس میرے بچے بہت کم اویلیبل ہیں،
آپ کوشش کریں کہ کسی اور فیلڈ میں بھی آئی ٹی سے جیسے ہے یا جیسے میڈیا ہے اس فیلڈ سے آپ اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب یہ اکاؤنٹس اور فائنانس کا کام زیادہ تر مشینز کر رہی ہیں اور مشین انسانوں کو ریپلیس کرتی جا رہی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں آنے والے وقت میں، الشبہ آپ ایک کام کریں، آپ گوگل پہ جائیں اور وہاں پہ لکھیں ورلڈ اکنامک فورم جابس فار فیوچر 2021۔ جب آپ یہ لکھیں گی تو آپ کو ایک لسٹ مل جائے گی 10 جابس کی، کہ آنے والے وقت میں کون سی جابس آنے والی ہیں اور کون سی جابس ختم ہونے والی ہیں۔ تو جو جابس ختم ہونے والی ہیں، میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سے ریلیونٹ ڈگری وہ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ کریں گے اور ڈگری کر کے جب وہ مارکیٹ میں آئیں گے تو اس کی ڈیمانڈ ختم ہو چکی ہوگی۔ ورلڈ اکنامک فورم کا سروے ضرور پڑھا کریں، جب آپ سبجیکٹ چوز کرتے ہیں اسی سے ریلیونٹ سبجیکٹ چوز کریں، اسی سے ریلیونٹ آپ اپنی اسکل کو انکریز کریں، اسی سے ریلیونٹ آپ مختلف چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ جاب بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو کہیں کاروبار کرنا اگر ہو تب میں اس میں آسانی ہوگی۔ جی سر۔ سر محمد ظہیر سلیم ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم سر، اور اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا رہے ہیں، ان کی 15 اکتوبر 1993 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری جس کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کا نام عمارہ ہے اور وہ مجھ سے 5 سال بڑی ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ یہ رشتہ ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ محمد ظہیر صاحب، یہ میرے خیال سے آپ کے لیے رشتہ بہتر نہیں ہوگا۔ آپ کو جو میں تسبیحات بتا رہا ہوں آپ کو خود بھی خدا کی طرف سے اشارہ مل جائے گا اور آپ کا دھیان ان سے ختم ہو جائے گا۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات آپ پڑھیں 300 مرتبہ، خدا آپ کو خود اشارہ دکھائے گا، اور خدا سے یہ دعا کیا کیجئے کہ جو رشتہ میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے حق میں کر دے، کیونکہ انسان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، انسان کیونکہ ایموشنل ہوا ہوتا ہے، لو میں انوالو ہوتا ہے، تو اس کی آنکھیں اس طرح سے چیز کو نہیں دیکھ پاتی جس طرح سے وہ چیز ہوتی ہے۔ جیسے جب ہم سڑک پہ جاتے ہیں ہمیں سراب نظر آتا ہے، جیسے پانی ہمیں لگتا ہے گرا ہوا ہے جب ہم موٹر وے پہ ہوں یا کسی لمبی سڑک پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ ہوتا نہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہے۔ اسی طرح پیار کا اور لو کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ہے، لیکن وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات وہ ایکچول میں نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی نیڈز اور آپ کی ریکوائرمنٹس اور آپ کی محرومیوں کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہے۔ سعید احمد ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ہے سمیر احمد اور 2003 29 جنوری ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ اپنے بارے میں یہ جاننا صحیح چاہتے ہے، مطلب اگر آپ کا کوئی پرٹیکولر سوال ہے تو وہ مجھ سے کیجئے، میں پھر آپ کو اس کا جواب دینے کے قابل ہوں گا۔ ہیں۔ جی بالکل۔ جمیل خان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، مجھے دانتوں کا مسئلہ ہے، دن بدن خراب ہوتے ہیں، تو مجھے یہ سوچ رہتی ہے کہ میرے دانت خراب ہیں، حالانکہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اچھا جمیل خان صاحب، یہ سوچنے سے مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا، جتنا مرضی آپ سوچتے رہیں، آپ فوراً بغیر لیٹ کیے اچھے کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور وہاں سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں، اور پھر آپ کو وہ جو پیسٹ یا جو چیزیں آپ کو ریکمینڈ کریں گے اس پہ عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جی۔ قاسم ملک ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 جون 1988 اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میری 2 بار منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ اچھا قاسم ملک صاحب، منگنی ٹوٹنے کا لڑکوں کو زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رشتے الٹیمیٹلی ہو ہی جاتے ہیں۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو 2 منگنیاں آپ کی ٹوٹی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فائدے میں نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سوٹ ہی نہ کرتی ہوں۔ یہ خدا زیادہ بہتر جانتا ہے انسان سے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے اور اس کو کیا دوں تو وہ خوش ہوگا۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ شفقت علی ہیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا رہے ہیں 27 اکتوبر 1998 اور سفیان ان کا نام ہے، کہہ رہے ہیں کہ کام میں دل نہیں لگ رہا، کہیں بھی جاب سٹارٹ کرو پھر دل نہیں کرتا کنٹینیو کرنے کا، اور اسٹڈی میں بھی یہی حال ہے۔ دیکھیں شفقت صاحب، یہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اسٹڈی میں اور کام میں ان کا دل نہیں لگتا، کیونکہ انہوں نے جب اپنی اسٹڈی کو اور اپنے کام کو جب چوز کیا ہوتا ہے تو وہ اس وقت وہ غلطی کرتے ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنے انٹرسٹ کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں
اور جو ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہے اس کو آپ جانچنے کی کوشش کریں، تب جا کے آپ کے لیے زیادہ آسانی بھی پیدا ہوگی۔ اور پھر جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے اور آپ کا شوق کیا ہے کام کرنے کا، تو آپ 18 گھنٹے بھی کام کرتے نہ تھکتے ہیں، نہ آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے آپ باہر ہو جاتے ہیں، اور آپ کو گھر آ کے بھی آفس کی اور اپنے کام سے ریلیونٹ چیزیں سوچنے کو دل کرتا ہے۔ آپ نے ماہم یہ بڑا سنا ہوگا، جب کوئی بھی شخص آفس سے گھر آتا ہے تو وہ آتے ہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ آفس کی بات کوئی نہ کرنا، کیونکہ بالکل وہ اتنا تھک گیا ہوتا ہے آفس کے کام کر کر کے، اور آفس میں جو اس کا کیونکہ پلیئر لیول کم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جاب اس کے مزاج کے مطابق اور اس کے انٹرسٹ کے مطابق نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ممتاز مفتی صاحب کہا کرتے تھے کہ دنیا کی بہت بڑی عیاشی آپ کا پروفیشن اور پیشن ایک ہونا ہے، کہ جو آپ کا کاروبار ہے، جو آپ کا کام ہے، اگر وہی آپ کا شوق ہے تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی عیاشی نہیں ہے، کیونکہ انسان کا بیشتر وقت زندگی کا اس کا ورک پلیس میں گزرتا ہے۔ جی، ہیرا عرفان ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا نام ہیرا ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام عرفان ہے، اور ڈیٹ آف برتھ ہے 10 جون 1984۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ کے ساتھ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں، اس کے لیے انہیں کچھ بتا دیں۔ جی ہیرا، آپ کو خاموش رہنا چاہیے، آپ بولتی زیادہ ہیں اور آپ سنتی کم ہیں، آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، آپ ضدی ہیں اور شارٹ ٹیمپر ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ کو بھی غصہ آتا ہے آپ پہ، اور پھر بات بڑھتی ہے اور پھر آپ بات چھوڑتی نہیں ہیں، بحث بہت زیادہ کرتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے آنے والے وقت میں حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ ہیرا میرے بچے، آپ یا حیّ یا قیوم، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ۔ تطہیر زینب ہے ان کا نام، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ ان کی ہے 17 جولائی 1994، اور یہ بے وجہ پریشانیاں جو کہ بظاہر ہوتی نہیں ہیں مگر اس کو فیل ہوتی ہیں کہ یہ میری پریشانی ہے، اور یا کہہ سکتے ہیں کہ اوور سینسیٹیو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی کام کرتی ہوں الٹا ہو جاتا ہے، ریزن میری سمجھ سے باہر ہے، تو کائنڈلی اس کے جی بارے میں کچھ گائڈ کیجیے گا۔ جی تاطیر، آپ یا حیّ یا قیوم، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اور آپ معاف کر دیا کریں۔ آپ مجالس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ جائیں، اور جو وہاں پہ جو مجلس میں جو گفتگو ہو اس کو دھیان سے سنیں، اور ان علماء اکرام کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ جن کو سمجھتی ہیں کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کا دین میں بھی آپ کی اور مذہب میں آپ کی رغبت زیادہ ہے، آپ یہ کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی پیدا کرے گا آپ کے لیے۔ فرا سرور ہیں، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 23 جولائی 1991، اور کہہ رہی ہیں کہ میرے جسم کے اندر مختلف جگہ کوڑے ہیں، کیا کروں؟ سر یہ مجھے ورڈ سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اچھا فرا میرے بچے، آپ کو یہ کیونکہ ایک میڈیکل پرابلم ہے، آپ کو یہ دکھانا چاہیے ڈاکٹر کو، اور یہ وہی آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ جی سعید احمد، سعید احمد، جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنے مائنڈ کو کس طرح سے ریلیکس کر سکتے ہیں؟ سلو ہو کے، اللہ کا شکر ادا کر کے، اور جو آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو دیکھ دیکھ کے آپ شکر ادا کریں۔ جیسے خدا نے آپ کو ٹانگیں دی ہیں، اور آپ کی آنکھیں اگر ٹھیک ہیں، انگلیاں ٹھیک ہیں، آپ کے بازو کام کر رہے ہیں، آپ کی زبان ٹھیک ہے، آپ کا چہرہ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے ہر وقت خدا کا شکر ادا کریں، اور ان لوگوں کی طرف دیکھ لیا کریں جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، آنکھوں سے محروم ہیں، جو لوگ جن کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، جن کی نابینے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ خدا کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کیجئے، کہ کیونکہ ہم خدا کا شکر ادا اپنی اگر باڈی کو دیکھ کے صحت کا کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے ہماری ساری زندگی بھی تھوڑی پڑ جائے گی، ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، جو نابینے ہیں، جن کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، جن کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، یا جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، وہ ان کو معذور کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو معذور نہ کہا کریں، ان کو اسپیشل پرسنس کہا کریں۔ تو اسپیشل پرسن سے جب اگر آپ نارمل ہیں تو اس سے بڑا میرے خیال سے خدا کا اور شکر کوئی نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے
تو صحت اچھی ہے تو زندگی میں آپ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں آپ بہترین کھانے کھا سکتے ہیں، آپ پہاڑوں پہ چڑھ سکتے ہیں، آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں، آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کی صحت اور آپ کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ مکمل ہے، بالکل سر ایسا ہی ہے۔ پرنس روزی ہیں، وہ کہہ رہی کہ میری بہن کو ڈائیورس ہو گئی ہے، اس کے رشتے نہیں آتی، تو کائنڈلی پرنس روزی آپ ایک تو اپنا کمپلیٹ نام بتائیے گا، اپنی بہن کا کمپلیٹ نام اور ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی لازمی بتائیے گا تاکہ سر آپ کو گائیڈ کر سکیں۔ سر اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بتا سکتے ہیں تو انہیں بتا دیں۔ جی ان کو جب نام بتائیں گے یہ میں پھر ہی ان کو گائیڈ کر سکوں گا۔ جی وسیم طارق جی سر، شہزاد نظام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کراچی سے ہوں، میں رینٹ کے گھر پر رہتا ہوں، مجھے اپنا نیو فلیٹ پرچیز کرنا ہے، مگر پیسے پورے ارینج نہیں ہو پا رہے، 50 لاکھ تک کچھ بتائیں کہ اللہ کے اسباب بنا دے کوئی ہمارے لیے، اور ڈیٹ آف برتھ ان کی ہے 16 جولائی 1977۔ جی شہزاد صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کو گھر دے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب بھی انسان اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے اور جب وہ اپنے گھر کی کنسٹرکشن کرتا ہے یا گھر خریدتا ہے تو خدا آپ کی غیبی مدد ان دو کاموں میں ضرور کرتا ہے۔ میں نے بہت سارے شہزاد صاحب دنیا میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، جب انہوں نے گھر شروع کیا تو ان کے پاس 2-4 لاکھ روپے تھے بس، اور پھر غیبی مدد ایسی خدا کی مختلف جگہوں سے آئی، اور وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں یہاں سے بھی پیسے کبھی آ سکتے ہیں۔ اور جب آپ بچی کی شادی کرتے ہیں تو آپ کیونکہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا 10 لاکھ 12 لاکھ روپے ارینج کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ڈیٹ فکس ہوتی ہے تو خدا کچھ نہ کچھ ایسے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کو پیسے جو ہیں وہ اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ شہزاد صاحب یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات بنائیں اور آپ کا انشاءاللہ ضرور خدا سبب لگائے گا کوئی نہ کوئی۔ انشاءاللہ جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے تسبیحات سر نے بتا دی ہیں، میں ان کو بتاتے چلوں کہ تسبیحات کم از کم آپ نے 300 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سعید احمد صاحب ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر ہاؤ وی انکریزنگ آور میموری، کہ ہم اپنی میموری کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں؟ جی سعید صاحب، آپ زندگی میں جو بھی چیز پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یہ دونوں دو سورسز ہیں جو آپ کے دماغ تک چیز پہنچتی ہے، یا آپ کوئی واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہوتا ہے، یہ 3 طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، یہ 3 طرح کی آپ کے پاس میموریز بنتی ہیں۔ آپ جب آپ ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی اپنی میموری اسٹرانگ ہو جائے گی۔ جب آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں گے تب بھی آپ کی جا کے میموری اسٹرانگ ہونی شروع ہو جائے گی، اور جب آپ لکھا ہوا کسی کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو بھی واقعہ یا جو بھی کتاب آپ پڑھیں یا مووی دیکھیں یا جو بھی آپ چیز سیکھیں، اگر آپ ودن 24 آورز اس کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ بیان کر دیں، اس کو شیئر کر لیں، تو وہ آپ کی میموری کے 3 پورشنز ہوتے ہیں نا، جو کانشیس مائنڈ، انکانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ، تو وہ آپ کے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے۔ جب آپ اس کو ریپڈلی ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے انکانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے چیز، اور جو چیز آپ کے انکانشیس مائنڈ میں چلے جائے اس کی یاد اور اس کی میموری آپ کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ پرنس وقاص خالون ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، 8 سال سے جاب کر رہا ہوں، بہنوں کو تعلیم بھی دلوائی ہے، پھر بھی آج سب یہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، ماں باپ کا رویہ بھی اچھا نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ ابن وقاص ان کا نام ہے اور اپنی ڈیٹ آف برتھ بتاتے ہیں 16 جون 1991، اور ناروال سے ان کا تعلق ہے۔ جی وقاص صاحب، آپ صرف اس پورے جملے میں اگر آپ میں کو نکال دیں تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہے، ایکچول میں یہ آپ نے وقاص صاحب نہیں کیا۔ آپ یہ کہا کریں کہ مجھ سے خدا نے کروایا ہے، یا آپ یہ کہا کریں کہ مجھے خدا نے وسیلہ بنایا ہے، کیونکہ جب آپ میں کرتے ہیں اور جب آپ میں کرتے ہیں یا می کرتے ہیں یا یہ میں نے کیا، یہ میری وجہ سے ہوا، تب جا کے آپ کے دماغ میں ایک غیر ارادی طور پہ ایک ایکسپیکٹیشن پیدا ہوتی ہے کہ میں نے جو کیا ہے اب مجھے بھی اس کا صلہ آگے سے ملے۔ جب آپ کہیں گے کہ خدا نے کیا اور خدا نے مجھے وسیلہ بنایا، تب جا کے آپ میں یہ انزائٹی نہیں پیدا ہوگی۔ اور خدا کا شکر کریں کہ خدا نے آپ کو اس قابل بنایا ہے۔ اگر آپ کو خدا اس قابل نہ بناتا یا خدا آپ کو وہ اپرچونٹی نہ دیتا
یا خدا آپ کو وہ پیسہ نہ دیتا تو وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تھے. آپ ویسے اس وقت انزائٹی اور سٹریس میں ابھی مبتلا ہیں. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی سے میں کو نکالیں. جی. شفقت علی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کو کیسے صحیح کریں، جبکہ آگے بڑھو تو ماضی کی جو چیزیں ہیں وہ یاد آنے لگ جاتی ہیں اور لوگ بھی بہت تنگ کرتے ہیں. جی لوگ تو تنگ کریں گے شفقت صاحب، کیونکہ لوگوں کا کام ہے تنگ کرنا. لوگ تو کہیں گے کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا. آپ بھی لوگوں کو باتیں ضرور کرتے ہوں گے. آپ کا غور کر لیں اگر اپنی پرسنالٹی کو، تو جس طرح کے آپ ہیں اسی طرح کا رویہ آپ کو لوگوں سے بھی ملتا ہے. لیکن لوگوں کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی فٹ بال بن جائے گی. تو آپ کو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ پلیئر بنیں، اور کیونکہ جو فٹ بال ہے اس کے نصیب میں ٹھوکریں ہوتی ہیں. اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے فٹ بال بننا ہے یا آپ نے پلیئر بننا ہے. تو بی اے پلیئر. جی. مدثر خان ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ لائیو کب آتے ہیں؟ تو مدثر، ہر جمعے کو شام 4 بجے ہم لوگ سر کے ساتھ لائیو سیشن کرتے ہیں، تو اگر آپ نے دوبارہ بھی ہمیں جوائن کرنا ہے تو آپ جمعے کو 4 بجے ہمیں کر سکتے ہیں. سعید احمد ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین گڈ اسپیکر، کہ اچھے اچھا اسپیکر سعید کی احمد طرح. صاحب، گڈ اسپیکر بننے سے پہلے آپ کو گڈ لسنر بننا پڑتا ہے. جس دن آپ گڈ لسنر بن جائیں اور آپ جب چیزوں کو سن کے ابزارو کرنا شروع کر لیں، کتابیں پڑھیں، مختلف مینٹورز بنا لیں آپ کو جو پسند ہیں، جو انٹرنیشنلی جو گڈ اسپیکرز ہیں ان کو اٹینڈ کر لیں اور پھر ان سے ملاقاتیں کریں اور پھر ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. یہ ایک 6-7 مرحلے ہیں گڈ اسپیکر بننے کے. اگر آپ اس پہ باری باری عمل کرتے جائیں گے تو آپ اچھے اسپیکر بن جائیں گے. خاص طور پہ اسپیکنگ میں آپ کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خوف آتا ہے، کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. اسٹیج فیئر دنیا کا ایک بہت بڑا فیئر ہے. جب وہ آپ میں سے ختم ہو جائے گا پریکٹس کرتے کرتے، تو آپ بھی انشاءاللہ گڈ اسپیکر بن جائیں گے. سلطان زیب ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر میری قوت یادداشت بہت کمزور ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیں. نسخہ پوچھ رہے ہیں کوئی. اچھا سلطان صاحب، ویسے تو یہ اچھی بات ہے اگر آپ کو یادداشت کمزور ہے آپ کی، تو آپ کی جو ماضی میں جو آپ کے ساتھ جو غم ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے انسان. اگر پھر بھی آپ اپنی کمزور یادداشت کو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے باتیں یاد رہیں، تو جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں آپ کو وہ پڑھتے رہیں. جی. سمیرہ صدیقی ہیں، اسلام کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام، پلیز میرے بارے میں بتائیں. میری ایج 24 سال ہے اور مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، میں جذباتی ہو جاتی ہوں. جی سمیرہ، کیونکہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو آپ کی سوچ ہے اور جو آپ کے کانسیپٹس ہیں، آپ کی فلسفی ہے، وہ حرف آخر ہے. آپ لوگوں کو نا سپیس نہیں دیتی. آپ کہتی ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہے، میری بات مانیں، میرے مطابق زندگی گزاریں. آپ کی زندگی میں میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا ٹھیک ہے، میں بہت ہے آپ کی زندگی میں. جب آپ یہ کانسیپٹ جب تک آپ اپنی زندگی سے نکالیں گی نہیں تو آپ کو غصہ بھی آتا رہے گا، جذباتی بھی رہیں گی آپ، اور اس کی وجہ سے آپ کو آنے والے وقت میں بلڈ پریشر یا شوگر کی جو بیماری ہے وہ بھی لگنے کے چانسز ہیں. آپ سمیرہ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور آپ میں ٹھہراؤ آئے گا، آپ میں سکون آئے گا. آپ کے جو بے چینی ہے اس وقت آپ کے مزاج میں، وہ بے چینی ختم ہو جائے گی. جی. کیسر خان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی، جب بھی سوتا ہوں وسوسے آتے ہیں اور ایک ہی بات بار بار سوچتا ہوں جو بات دماغ سے بالکل نہیں جاتی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں بہت پریشان ہوں، اس کے بارے میں کوئی حل بتائیے گا. جی کیسر خان صاحب کو ہم نے پہلے بتا دیا ہے، اور جو ان کو باتیں بتائی ہیں وہ اس پہ عمل کریں. جی سر. اس کے علاوہ عبد الجلیل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سر درد کا پرابلم رہتا ہے. جی عبد الجلیل صاحب، سر درد میں آپ کو نظر آپ کی کمزور ہوگی ڈیفینیٹلی. آپ ایک دفعہ چیک کروا لیں، اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے تو پھر آپ کو سر درد رہنا جو ہے وہ اس کی وجہ یا تو انزائٹی ہو سکتا ہے یا اس کی وجہ خوراک ہو سکتا ہے. اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں کمی کر رہے ہیں. آپ ویسے عبد الجلیل صاحب یا ذل جلال والاکرام یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا.
بے شک. سر سمیرہ صدیقی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اسلام میرے بارے میں بھی بتائیں، میری ایجوکیشن میرج کے حوالے سے، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 14 اپریل 1995. جی میرے بچے سمیرہ، جو میں نے آپ کو تسبیحات بتائی ہیں وہ آپ پڑھتی رہیں، اور اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں جائیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اگر آپ ایونٹ مینجمنٹ کی فیلڈ میں جائیں یا کسی ایسی فیلڈ میں جائیں جس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، کیونکہ آپ ایکسٹراورٹ پرسنالٹی ہیں، تو آپ کو وہی کام کرنے چاہیے جس میں لوگ انوالو ہوں. اگر آپ خاموشی سے بیٹھ کے آپ اکاؤنٹس کا یا کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتی، اس میں آپ کو مسئلہ آئے گا. سر مزمل خان ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں، کہ اس کے لیے کوئی آئیڈیا دیجیے گا. اچھا مزمل صاحب، یہ آئیڈیا تو دینا ذرا لمبا پروسیجر ہے، کیونکہ سب سے پہلے مجھے آپ کے بارے میں پوری انفارمیشن ہو کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کیا ایجوکیشن ہے، آپ کس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں پہ اپرچونیٹیز کیا ہیں. تو جب تک یہ ساری انفارمیشن میرے تک موجود نہیں ہے میرے پاس، تب اس سے پہلے میں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں دے سکتا. بالکل سر. کیونکہ ہر آئیڈیا نا ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. آئیڈیا ہوتا ہے انسان کی مزاج کے مطابق، انسان کے ٹیلنٹ کے مطابق، وہ کس ایریے میں رہ رہا ہے، اور وہ ساری باتیں دیکھ کے آئیڈیا دینا پڑتا ہے. جی سر. سر طیب احمد کا ہمارے پاس ابھی ایک کوشچن آیا تھا، آپ نے ان کو رپلائی کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین جواب دیا ہے علی بھائی آپ نے، کہ غم کے بغیر خوشی کی کوئی ورث نہیں ہے. جی تھینک یو بہت سو مچ. شکریہ طیب صاحب آپ کا. طیب صاحب کے ساتھ میری ملاقاتیں رہتی ہیں، اور ان کے ساتھ میں نے زندگی کا ایک بڑا بہترین سفر بھی کیا ہوا ہے ازبکستان کا. ہم نے 5-6 دن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ 121 لوگوں کے ساتھ وقت گزارا تھا. اس کے بعد تو پھر یہ مصر بھی گئے اور ٹرکی بھی گئے. ان کو ٹریولنگ کا ماشاءاللہ بڑا شوق ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عزت برکت دے. آمین. سر محمد ابو بکر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جاب نہیں لگ رہی، اس کے لیے دعا کریں. انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے 6 اپریل 2001. جی ٹھیک ہے. جو میں نے آپ کو تسبیحات بتائی ہیں محمد ابو بکر صاحب، وہ پڑھتے رہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اچھا انشاءاللہ. مجھے ٹورزم سے یاد آ گیا کہ میں خود بھی جیسے ہی ابھی ٹریولنگ سٹارٹ ہوئی اور ٹورزم کھل گیا ہے پورے پاکستان میں، اللہ کا شکر ہے، میں خود بھی ایک 20-25 لوگوں کا گروپ جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوں 13 سے 16 تاریخ تک. اور مجھے بڑا شوق تھا ویلی دیکھنے کا. جو ویلی ہے وہاں پہ، جس کو کہتے ہیں جہاں پہ وہ 4000 سال پرانی تہذیب جو ہے وہ وابستہ ہے، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. مجھے بڑا شوق تھا وہ دیکھنے کا. اور کلاش جس کو کہتے ہیں، کلاش ویلی. کلاش ویلی، یہاں جائیں گے اور 20-25 لوگ میرے ساتھ ہوں گے. وہاں پہ پھر ہم گپ شپ لگائیں گے، ان کی ٹریننگز ہوگی، ان کی ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹی ہوگی. تو یہ ایک 3-4 دن میرے آنے والے جو اگلے ہفتے میں بڑے اچھے گزرنے والے ہیں. اور یہ کیونکہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو تہذیبیں 4000 سال پرانی ہیں. اور یہ پاکستان اس معاملے میں بڑا لکی ہے کہ 4000 سال پرانی تہذیب ابھی تک قائم ہے. وہ اپنی ہی زبان میں، اپنے ہی کلچر میں وہاں پہ وقت گزارتے ہیں. بالکل سر، ایسا ہی ہے. سر فضا وقار ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ سر مجھے ان لاز کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں بہت پرابلم ہو رہا ہے، تو پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی میرے بچے فضا وقار، یہ آپ کا مسئلہ جو ہے یہ تقریباً آدھی پاکستانی خواتین کا یہ مسئلہ ہے جن کی شادی ہوتی ہے. کیونکہ میرے بچے یہ ساری جو کہانی ہے شادی کی، یا تو شادیاں آپ کریں نا. اگر آپ نے شادیاں کرنی ہیں تو آپ ایک مائنڈ میں بات بٹھا لیں کہ شادی جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے. آپ کے مزاج کی قربانی، آپ کی خواہشات کی، آپ کی چوائسیز کی. یہ قربانی بچے آپ کو دینی پڑے گی. اگر آپ کم بولیں گی، زیادہ سنیں گی، آپ کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اگر آپ خود زیادہ بولیں گی اور سنیں گی لوگوں کی کم، تو آپ کے حالات بگڑتے جائیں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنی فیملی میں ہی رہیں. خاص طور پہ اب لڑکیاں بہت ڈیمانڈ کرتی ہیں. پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ہمیں الگ گھر میں رکھا جائے، کیونکہ وہ ان کی ماں نے بھی اس طرح سے تربیت کی ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ صرف اپنے ہسبینڈ کو سرو کرنا ہے، آپ نے اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرنی ہے، باقی لوگوں کو کچھ نہیں کرنا. لیکن جب مسائل آتے ہیں تو پھر وہ لڑکیاں تنہا رہ جاتی ہیں. کیونکہ جب کوئی معاملہ آپس میں خراب ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو پھر کوئی نہیں آتا سولو کرنے کے لیے. کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں تو علیحدہ گھر لے لیا تھا، آپ لوگوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اب اپنے پرابلمز آپ خود سولو کریں.
تو اس کے بینیفٹس بھی ہیں ساتھ رہنے کے اور کچھ نقصانات بھی ہیں، تو جو آپ کی چوائس ہے وہ آپ کر لیں۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ سر علی حمزہ ہے ہمارے ساتھ، وہ پوچھیں کہ سر میرا نام علی حمزہ ہے، میں آئی سی ایس میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اسٹڈی میں ہارڈ ورکنگ بہت کرتا ہوں، پر کنفیوز رہتا ہوں کہ کیا میں پیپر میں اچھے مارکس گین کر پاؤں گا، اور انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے 3 مارچ 2004 اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی سولوشن بتا دیں اس کے بارے میں۔ جی علی حمزہ صاحب، آپ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ سر ہمارے پاس ایک کوشچن آیا ہے شہباز خان کا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم، آپ نے جو ذکر دیے ہیں اس کا اثر کب تک ہوگا؟ دیکھیے اثر تو آپ کو جلد شروع ہو جائے گا، لیکن جو ریگولر کرتا رہے گا، اور ٹائم کا تعین جو ہے وہ تو دنیا میں بڑی بڑی شخصیات بھی، بڑے بڑے روحانی بابے اور روحانی صوفی اسکالرز بھی نہیں کر سکے۔ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ کے لیے شہباز صاحب کہ آپ کو جلد اس کا خود ہی اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی سر۔ سر ہم کچھ ایک دو لاسٹ کوشچن لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس شو کا ٹائم بہت کم رہ گیا، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ شفقت علی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا زندگی میں پیسہ ضروری ہے اور آج کل معاشرے میں احساس ختم ہو گیا ہے؟ جی آپ کو ایسا لگتا ہے، جبکہ مجھے نہیں ایسا لگتا، کیونکہ معاشرہ احساس سے چل رہا ہوتا ہے۔ اگر پاکستانی سوسائٹی چل رہی ہے تو وہ بھی احساس سے چل رہی ہے۔ دنیا میں اگر ایسی بات ہوتی تو پاکستان دنیا کا بڑا چیریٹی دینے والا ملک ہے۔ دنیا میں پاکستان میں ابھی بھی لوگ، غور کریں آپ، جو لڑکا شادی کے قابل ہو جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری بہن کی شادی پہلے کریں، میں اپنی شادی بعد میں کرواؤں گا۔ اور یہ بھی مثال پوری دنیا میں بہت کم ملتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ باہر کے ملک پیسے کما رہا ہوتا ہے اور باقی جو 6 ہیں پاکستان میں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اگر میرے بچے احساس نہ ہو تو یہ کام بھی نہ ہو۔ اور پھر یہاں پہ جو اپنے پیرنٹس بیمار ہوتے ہیں تو لوگ اپنی استطاعت کے مطابق حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تکلیف، ان کی پریشانی کو کم کیا جائے اور ان کو ہاسپٹل میں بہتر سے بہتر علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بچے یہ سارا احساس ہی ہے، یہ آپ کا کانسیپٹ ایسا بن گیا ہوا، یہ میڈیا کی وجہ سے ایسا کانسیپٹ بنا ہے۔ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا اس کو بالکل۔ پورٹری کیا جاتا ہے۔ جی سر، احتشام اجنبی ہے ان کا، انہوں نے اپنا اگر کوشچن میں ان کو ٹھیک پڑھ رہی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پٹھوں کا پرابلم ہے، ہر وقت سستی ہوتی ہے۔ جی میرے بچے، یہ کیونکہ پٹھوں کا جو پرابلم ہے یہ ایک پورا میڈیکل کا ایشو ہے۔ آپ اپنے جو قریبی جو فزیشین کو دکھائیے گا ضرور، کسی عام سے ڈاکٹر کو نہ دکھائیں، اس کو نہیں سمجھ آتی ان بیماریوں کی، وہ دوائیاں دے دے کے آپ کا مصیبت کو بڑھا دیتے ہیں، آپ کی تکلیفوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اچھا فزیشین جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی میں اس کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کون اچھا فزیشین موجود ہے میرے علاقے کا۔ بے شک آپ جائیں یا نہ جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو پرابلم آتا ہے تو پھر آپ اسی فزیشین کے پاس فوراً چلے جائیں۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ یاسمین سعید ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ہیو نیگیٹو تھاٹس بیکاز آف سم بڈی ٹیچ می، وہ چاہ رہی ہیں کہ آپ انہیں کچھ گائیڈ کریں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی لو ہم۔ جی جی یاسمین، آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ جی سر۔ سر عبد الخان ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایج 23 سال ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے اور سستی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی عبداللہ، آپ یا حیو یا قیوم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا آپ کے لیے۔ جی سر۔ سر لاسٹ کوشچن میں ایڈ کرنا چاہوں گی، ہمارے پاس اور بہت سارے کوشچن ہیں ہماری آڈینس کے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں اپنا لاسٹ کوشچن ایڈ کروں گی۔ بادشاہ رحمان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان میں بیمار ہوں، بہت دوائی کھائی ہے لیکن فرق نہیں پڑا۔ جی بادشاہ رحمان صاحب، آپ کو کیونکہ ایک وہم کا مسئلہ ہے اور آپ نے ڈاکٹرز بھی بہت تبدیل کیے ہیں، آپ بادشاہ صاحب یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا۔
इंशाल्लाह सर। सर थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम में आने के लिए, और जितने लोगों के हम लोग क्वेश्चन ऐड नहीं कर सके, और बहुत सारे लोग हैं भी जिनके हम क्वेश्चन ऐड नहीं कर सके, उनको मैं सर का नंबर दे देती हूँ। काइंडली आप सर से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपना आपका अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप सर से कॉल पे बात करके उनसे जान सकते हैं। तो सर का नंबर नोट कर लीजिएगा, 03004103 852। मैं सर का नंबर रिपीट कर देती हूँ, 03004103 852। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया तो आप सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस शो के बाद, या जो भी आपको लगता है कि बेहतरीन टाइम हो सकता है जिससे आप सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, दोबारा आपका एक दफ़ा हमारे शो में आने के लिए और हमारी ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। साथ ही साथ मैं अपनी ऑडियंस से भी इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा किसी और नए लाइव सेशन में किसी और अच्छे गेस्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।